अच्छा जी, अब चलते हैं एंटीमोनियम क्रूड। ये भी पढ़ाई थी आपको? एंटीमोनियम क्रूड जिसको एंटीमनी कहते हैं, ये सुरमा होता है। जो हमारे अक्सर सुरमा जो देसी चलता है ना, उसमें एंटीमोनियम के पाउडर पे वो मिला देते हैं मुख्तलिफ दवाएं, और उससे हर एक का अपना अपना सुरमा बन जाता है, मगर उसका बेस जो है एंटीमनी ही है। एंटीमोनियम क्रूड के साथ आमतौर पर डॉक्टर बाज खास बातें इस तरह बांध देते हैं कि इसके तस्वुर के साथ उनको बस वही बात याद रह जाती है, हालांकि काफी गहरी और वसीर असर दवा है। सबसे ज्यादा इस दवा को से के इस्तेफादे के रास्ते में एक डॉक्टरों का जुमला रोग बना हुआ है। वो सबसे ज्यादा इस पर जोर देते हैं कि खाना ज्यादा खाने की दवा। और जो हमारे उर्दू डॉक्टर हैं, उर्दू लिखने वाले, वो तो इस चस्के से बयान करते हैं, कहते हैं जितना मर्जी खा जाओ, जो उल्टी होने वाली हो तो एक खुराक इसका खाना, आपका खाना बचा लेगी। तो वह खाना बचाने पे इतना जोर पड़ता है कि होम्योपैथ डॉक्टर सिर्फ इसको इसी के लिए समझते हैं कि एंटीमोनियम का क्रूड का और कोई काम ही नहीं है। हालांकि पांव के मोकों में खुसूसियत से और सख्त मोकों में जो चलने फिरने से माजूर कर देते हैं लोगों को, चोटी की दवा है जी। बरूकाज में भी होगी, मुझे नाम बरूका का तो पता नहीं, लेकिन मरीज जो आते हैं मेरे पास, आते रहे हैं पहले भी, जिनके पांव के नीचे सख्त से बन जाते हैं, हाँ चंडियां जैसी। चंडी तो और चीज है, वो तो चौड़ी सी फैली हुई होती है, ये कील की तरह चीज निकलती है, बरूका। हाँ, और दूसरा मोका जिसको हम कहते हैं, उंगलियों वगैरह के मोके, और नाखून के बिगड़ने से इसका बड़ा ताल्लुक है। और नाखून जब बिगड़ते हैं तो जरूर जिस्म में कोई गहरी कमजोरी होती है, इसलिए मैं इसे डिपेक्टिंग समझता हूं। बुढ़ापे में भी नाखूनों की शक्ल बिगड़ जाती है, जिसका मतलब है कि पूरा जिस्म में खून सही दौर नहीं कर रहा जी। लकीरें पड़ना कोई खास इलामत है, जो जरूरी नहीं कि गहरी बीमारी की इलामत हो। किसी दवाई से ठीक हो जाती हैं खुद ब खुद। मेरी लकीरें पड़ी थी, अब कोई लकीर नहीं रही, बिल्कुल साफ हो गए हैं। 3-4 लकीरें पड़ी थी और पता नहीं मैंने क्या खाया, मुझे याद भी नहीं, लेकिन बिल्कुल शफाफ हो गए हैं, साफ। ये नाखूनों की दवा भी बेहतरीन है, बेराइटाकाब। और अगर ज्यादा गहरे मर्ज ना, एंटीमोनियम क्रूड, अगर ज्यादा गहरा मर्ज हो नाखूनों का तो उसमें उंगली पिचकती है और नाखून फिड्डा सा हो के साथ बैठ जाता है और बिल्कुल बेजान हो जाता है। उसमें सोराइनम बहुत अहम दवा है। सोराइनम 1000 ताकत में मैं इस्तेमाल करता हूं, और अल्लाह के फजल से ये मुफीद है। और दूसरे जरूरी बहुत है, क्योंकि नाखून के मुतालिक मेरा यही तासुर है कि जब जिस्म में गहरी कमजोरियां पैदा हो जाएं तो उसका नाखूनों पर असर पड़ता है। और सोराइनम गहरी कमजोरियों से ताल्लुक रखने वाली दवा है, इसलिए इसको ऐसे मौके पर इस्तेमाल करना चाहिए जी। आइडियल है फंगस के लिए सोराइनम। 1000 ज्यादा भी देख ले। अगर दवा सही लगती हो तो फिर पोटेंसी से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाज सूरतों में पड़ता है, बाद में नहीं। मसलन नाखूनों वगैरह में अब 1 लाख की भी दे दें तो काम करेगी, मगर मैं अमूमन निस्बतन दरमियाना हाथ रखता हूं। बाद लोगों को शौक है, डॉक्टरों को बहुत ऊंचा देते हैं, वो ठीक नहीं, क्योंकि अगर ऊंची दवा दी जाए और गलत हो जाए और फिर उसके बाद उसको बदलना पड़े तो बाज़ दफा आपस में टकराव से गहरे असरात पैदा हो जाते हैं। इसलिए पहले 200 या 1000 देनी चाहिए। अच्छा, इस 200 से कम मैं सोराइनम नहीं देता। उसकी वजह यह है कि जो भी बीमारियां नहायत गंदी अमराज से बनी हों, कोड़ वगैरह से, उनके लिए
30 طاقت ذرا نسبتاً قریب ہے زیادہ، اور 200 میں تو اس کا کوئی اشارہ کنایا کوئی خواب بھی نہیں پائی جاتی، اس لیے 200 بہت اچھی ہے۔ اور بعض اور ڈاکٹر بھی جو اچھے قابل ہیں اور کتابوں کے مصنف ہیں، ان میں نے دیکھا وہ یہ بات ہمیشہ خود اپنے لیے احتیاط کرتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں کہ نوسوڈز میں زیادہ اونچا جانا چاہیے۔ مثلا خناق کی دوا ہے اور ٹائیفائڈنم ہے، اسی طرح نزلاتی دواؤں سے انفلوئنزینم ہے، جتنی بھی بیماریوں کے مادوں سے دوا بنائی جاتی ہے اس میں اونچا جانا مفید ہے، اس لیے بھی کہ پھر اس دوا اس بیماری میں بھی وہ کام کر جاتی ہے۔ لیکن اس کو کہتے ہیں آئسوپیتھی۔ ہومیوپیتھی اور آئسوپیتھی میں فرق یہ ہے کہ آئسوپیتھی کا مطلب ہے جس بیماری سے کوئی زہر پیدا ہوتا ہے اس زہر کو اسی بیماری میں شفا کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو کہتے ہیں آئسوپیتھی۔ اور ہومیوپیتھی کا مطلب ہے کہ اس زہر سے نہیں بلکہ ملتے جلتے زہر سے اس بیماری کا علاج کیا جائے۔ تمام ہومیوپیتھی ملتے جلتے زہروں سے شفا دینے کا نام ہے، لیکن ہومیوپیتھی کے نام میں آئسوپیتھی کی دوائیں بھی شامل ہو چکی ہیں، اور وہ اسی طرح ہیں جیسے انفلوئنزینم ہم نزلے کے لیے دیتے ہیں، لیکن دراصل نزلے کے لیے اگر انفلوئنزینم دی جائے تو وہ آئسوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی نہیں ہے۔ جتنی بھی ڈاکٹروں نے مرض کی روک تھام کی دوائیں اسی مرض کے مادے سے بنائی ہیں وہ آئسوپیتھی ہیں۔ جس طرح آپ ٹیکے لگاتے ہیں نا چیچک کی روک تھام کے لیے اور خناق وغیرہ کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے، یہ سب دراصل آئسوپیتھی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اور ہومیوپیتھی میں آئسوپیتھی جب استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ٹیکوں سے بعض دفعہ بہت زیادہ لمبا اثر پڑتا ہے۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ بیسیلینم 200 اگر 2 دفعہ دی جائے، پھر 1000 2 دفعہ، پھر 10,000 2 دفعہ، پھر 50,000، پھر 1,00,000، 2 سال میں اس کو پھیلا دے، رفتہ رفتہ وقفہ بڑھاتے رہیں، تو ایسے شخص کو خواہ کتنا گہرا سلی مادہ موجود ہو، سارے خاندان کو بھی سل ہو، اگر اس کو وقت پر یہ دے دی جائے تو اللہ کے فضل سے پھر اس سلی مادہ کوئی اثر نہیں دکھاتا، اور وہ گھومتا پھرے بے شک سل میں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خناق کے مریض کو اگر یہ دوا دی جائے تو خناق کے مرض کے دوران مددگار ہوتی ہے، کیوریٹو نہیں، لیکن اگر خناق ہونے سے پہلے دے دی جائے تو بہت لمبے عرصے تک یہ اللہ کے فضل سے شفا بخشتی ہے۔ ڈاکٹر کینٹ نے تو لکھا ہے کہ ایک اونچی طاقت کی خوراک خناق کی 8 سال تک کم از کم پریونٹیو بن جاتی ہے۔ خناق کا مجھے نام اس وقت ذہن، ڈفتھیرینم۔ جی خناق بڑی خبیث چیز ہے۔ میں بتاؤں، گلے میں ایک انفیکشن ہوتی ہے جو ناک کی جھلیوں تک بھی چلتی ہے، اور اندر ایک کیک سا بنانے لگ جاتی ہے جلد کے اوپر، جس سے سانس بند ہو جاتا ہے اور وہ گوشت سا اگ جاتا ہے، حالانکہ وہ اصل میں گوشت نہیں ہے، وہ جراثیم کی میل ہے جو تہ بتہ اس کا جو گندا مادہ ہے وہ اوپر جماتی رہتی ہے، یہاں تک کہ سانس کی نالیاں بالکل بند ہو جاتی ہیں اور بڑی تکلیف سے بچہ مرتا ہے اس میں، اور اکثر بچوں کی دوا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں بھی ایک لازم طور پر دیتے ہیں نا یہ خناق، ڈفثیریا کا پریونٹیو، ہاں اس میں داخل ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اگر آپ دے دیں ڈفتھیرینم کی اونچی طاقت کی دوائیں، چند خوراکیں، تو جیسا کہ اس نے لکھا کہ عام طور پر قابل اعتبار ہے۔ اس لیے میرا ذاتی تجربہ تو اس میں نہیں ہے کہ خناق کا کوئی وبائی مرض میں نے نہیں دیکھا، لیکن خناق کی علامتوں میں
میں نے استعمال کر کے دیکھی ہیں، دوائیں بہت مفید ہیں. تو ناک کی علامتوں میں کالی میور کا بہت گہرا تعلق ہے. اور بھی بہت سی دوائیں ہیں لیکن کالی میور بھی مفید ہے ان میں. اچھا جی، اب چلتے ہیں آگے. میں نے اینٹیمونیم کروڈ کے متعلق بتایا تھا نا. اس کی زبان کی علامت بھی بہت مشہور ہے، تھک وائٹ لیئر، یعنی سفید، بالکل سفید موٹی تہ جم جاتی ہے. جس طرح پھپھوندی بڑھ جائے نا، اس طرح یہ اوپر لگ جاتی ہے. اور منہ کی پھپھوندیوں کے لیے بھی مفید ہے. وہ مریض جو آخری دموں میں ہوں، بعض دفعہ گہرے مریضوں میں ان کے منہ میں پھپھوندی آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو ڈاکٹر صاف کرتے ہیں، اسکریپ کرتے ہیں، کئی دفعہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اینٹیمونیم کروڈ اس میں مفید ہے. پیٹ میں بہت ہوا اور پسینہ بہت آتا ہے مریض کو. موقعوں کا میں نے بتا دیا ہے، سخت موقع اور بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. زیادہ تر جسم کے نچلے حصے پر اس کے موقع ہیں، لیکن لازمی شرط نہیں کہ نیچے ہی ہوں، اوپر والے موقعوں میں بھی اگر علامتیں ملتی ہوں تو مفید ہیں. پاؤں کے اور انگلیوں کے اوپر جو ٹیڑے میڑے سے موقع نکلتے ہیں نا، وہ اس میں مختلف منہ نہیں بنے ہوتے، ایک ہی موقع ہے جس کے اندر کھردرا پن پایا جاتا ہے. یہ اس کا اینٹیمونیم کروڈ کی خاص علامت ہے. اگر موقعوں میں شاخیں نکلی ہوں اور پھٹ رہا ہو موقع، جیسے کٹا پھٹا کینسر کا زخم ہوتا ہے، ایسی صورت میں بہترین چیز نائٹرک ایسڈ ہے. نائٹرک ایسڈ کے موقع اپنے اندر ایک خاص وائلنس، ایک باغیانہ روح سے رکھتے ہیں. ان کو لگتا ہے جیسے یہ خطرناک چیز ہے، کئی منہ بنائے ہوئے پھٹے کٹے پھٹے، اس میں وہ بہترین ہے. کینسر کے زخموں میں ایک اور چیز بہت ہی مفید ہے، جس کے متعلق اب ایلوپیتھک ڈاکٹرز نے بھی اپنے جرنلز میں کئی دفعہ اظہار کیا ہے. وہ ہے شہد. صرف شہد زخم پر لگایا جائے تو بہترین فائدہ دینے والی چیز ہے. ایک ڈاکٹر کا میں نے پڑھا تھا، یہ مجھے شہد کے موضوع پر کتابیں پڑھنے میں معلوم ہوا، وہ کہ ہومیوپیتھی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا. اس میں شہد کے موضوع پر ایک رشیا میں بڑی تحقیق ہوئی ہے اور انگلستان میں بھی ہو رہی ہے. تو کسی ڈاکٹر نے جو کتاب لکھی ہے، اس میں ان کے حوالے دے کر، بعض برٹش جرنل کے حوالے بھی دیے ہوئے تھے، سرجنز کے حوالے دیے ہوئے تھے، کہ ہم نے ایسے زخموں میں جو کینسرس ہوں یا واقعتاً کینسر کے زخم ہوں، ان میں صرف شہد کا لیپ بہت مفید دیکھا ہے. اور خالص شہد ہونا چاہیے، جس میں وہ نہ ہو، جمع ہوا نہ ہو، کیونکہ جمع ہوا شہد کو لگانے میں خود زخم کے اندر ایک بغاوت پیدا ہوتی ہے. لیکوڈ شہد ہو، وہ لگا دیا جائے، اس سے پانی نکلتا ہے بہت، اور تھوڑی دیر میں ہی وہ زخم جو ہے وہ لگتا ہے کہ نکال دیا شہد کو. لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پھر کچھ 2-3 دفعہ دن میں لگا دیا جائے تو ٹھیک ہے. وہ آنکھوں کے زخم یا آنکھوں کی بیماریاں جن میں عام دوائیں فائدہ نہ دے رہی ہوں، ان میں شہد کی سلائی بہت مفید ہے. تیزی پائی جائے، آنکھوں میں سرخی ہو. منصور اعجاز، آپ کی نواسے کو بھی آج کل آنکھ کی تکلیف ہے؟ کیا دوا دے رہی ہیں آپ؟ اس میں کوئی نہیں تو آپ ہومیوپیتھک پڑھ کے گوا دی ساری. آنکھوں کے متعلق کئی باتیں بتائی تھی میں نے آپ کو. یہ بڑی مصیبت ہے. کہتی ہیں میں کیا کہوں گا، گھر مجھ پہ کوئی یقین ہی نہیں کرتا. گھر میں میرا بھی یہی حال تھا، فکر نہ کریں.
ٹھیک ہو جائے گا. شروع کر دیں آپ زبردستی, چوری کر کے بھی, چھپ کے بھی لگائیں ان کو. ان کے لیے ایک تو یوفریزیا دیکھنے والی چیز ہے, دوسرے ایلومینم, اور آنکھ کی بہت ساری دوائیں ہیں. کاسٹیکم بھی بہت اچھی ہوتی ہے آنکھ میں. جی ہاں, للیم ٹک بھی ہے, اچھی ہے. اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ شہد کی سلائی, وہ بھی بتایا تھا آپ کو میں نے. ہاں, اینٹیمونیم کروڈ میں نے وہ علامت بتائی تھی نا, موقع کٹے پھٹے سے پاؤں کے اوپر اور ہاتھ پہ, کینسرس لک بھی ہوتی ہے. یہ بہت نمایاں ہے اس میں. اور اینٹیمونیم ٹارٹ میں بھی کچھ یہ علامت پائی جاتی ہے. اکثر علامتیں جو کروڈ کی ہیں وہ اینٹیمونیم ٹارٹ میں بھی کسی حد تک موجود ہیں, وہ اتنی زیادہ پروناؤنس نہیں ہیں. اور یہ اصول یاد رکھیں کہ جو بیس ہے دوا کا, جس ایلیمنٹ سے بھی دوا بنی ہوئی ہے, یعنی کمپاؤنڈ بن گیا ہے, مثلا ایلومینم ہے, یہ ایک میٹل ہے. اس سے آگے جتنے کمپاؤنڈ بنتے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور لگتا چلا جاتا ہے, جس سے ایلومین بنائی ہے پھٹکری. تو اصل جو بنیادی ایلیمنٹ ہے, میٹل ہو یا جو بھی ہو, اس کا کوئی نہ کوئی اثر کمپاؤنڈز میں موجود رہتا ہے. اس لیے اس کی علامتیں اس کے پردے میں سے ضرور دکھائی دیتی ہیں, اور یہ گروپ ہوتا ہے عموماً. تو اس سے بھی آپ کو بعض مرضوں کی پہچان میں آسانی ہوگی. اگر ایک خاص علامتوں کا گروپ پایا جائے جو ایلومینم بیس سے تعلق رکھتا ہے, تو پھر اس کے اندر دوائی تلاش کی جائے. اینٹیمونیم کا بھی ایک گروپ ہے, اس میں اور بھی کئی کمپاؤنڈز ہیں. تو اینٹیمنی کی جو بنیادی صفات ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں. اینٹیمنی میں ایک تو معدے کی خرابی کا تعلق ہے, اور متلی پائی جاتی ہے, اور لنگز کے اوپر اثر. دوسرے ناخنوں وغیرہ کے اوپر, ناک کے کناروں پر, عموماً ناک کے کنارے چھل جاتے ہیں, یہ جو ہے نا یہ حصے, اور ہونٹ کے کنارے چھل جاتے ہیں. یہ بھی اینٹیمنی کی خاص علامت ہے. تو خشک ایگزیما اس ٹائپ کا, جس میں وہ پھٹ جاتی ہیں جگہ جگہ سے, وہ اینٹیمونیم کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن بنیادی طور پر جو ان کا کمبینیشن اور پہچان ہے وہ اس پر نظر رکھنی چاہیے. بعض صورتوں میں گرمی سے ایگریویشن ہوتی ہے, اور اینٹیمونیم کروڈ اکثر گرمی سے ایگریویشن ہوتی ہے, مگر انسان ٹھنڈے کمرے میں سونا پسند کرتا ہے, اور گرم اگر ریڈیشن کی ہوا ہو تو وہ اس کو تکلیف دیتی ہے, اور ریڈیشن ایپس کو بھی تکلیف دیتی ہے, لیکن ایپس کی باقی علامتیں ان سے نہیں ملتی. اینٹیمونیم کروڈ میں ایک اور بات ہے جو بہت کم دواؤں میں ملتی ہے, کہ سٹولز نارمل ہوں لیکن خون پھر بھی آئے. پیچش میں جو خونی پیچش ہے اس میں عام طور پر سٹولز کے ساتھ خون ملا ہوا آتا ہے, یہ تو ایک معلوم بات ہے. لیکن جو اجنبی بات ہے وہ یہ ہے کہ اینٹیمونیم کروڈ میں بندھا ہوا ہو سٹول, اور اس میں بھی ساتھ لپٹا ہوا خون ہوتا ہے. اور یہ ان دواؤں سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جن میں وہ اندر سے میوکس میمبرینز میں نقص پیدا ہو جائے. لیکن اس میں سرخ نارمل خون ہے. جو حد سے زیادہ بڑی ہی خوفناک شکلیں ہیں جن میں گہرے مرض اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ میوکس میمبرین کا نظام کا بریک ڈاؤن ہو گیا, ان میں سیاہ خون آتا ہے اکثر, وینس بلڈ, اور وہ ان دونوں کے اندر تفریق پیدا کرتا ہے. ایپس میں بھی بعض دفعہ خون آتا ہے
اس لیے کہ وہ انتڑیوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے.